देखिए एक बात समझाना चाहता हूं अमल की इस्लाह के साथ अकीदे की, हर हक बात कहने की नहीं होती। आप उठा करके देखें फतावा काजी का, फतावा आलमगीरी, ये पुरानी किताबें, बरसों सदियों पुरानी किताबें, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अल्लाह की तारीफ करो, तवज्जो आपकी, अल्लाह की तारीफ करो तो तारीफ के अंदर बड़े बड़े जुमले कहो, लेकिन अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कह दे कि अल्लाह वो है जिसने कुत्तों को पैदा किया, बोलो भाई कुत्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई शक है आपको? बोलते क्यों नहीं? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिंजीर किसने पैदा किया? लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते वक्त ये कह दे कि अल्लाह तो कुत्तों का पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खिंजीर का पैदा करने वाला है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि उसको तारीफ करने का ढंग ही नहीं मालूम। बात समझे आप? उसको तारीफ करने का शऊर ही नहीं। अरे कहना था तो ये कहता, बेशक अल्लाह ने ही पैदा किया कुत्तों को भी और खिंजीर को भी, सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये कहोगे तो काफिर हो जाओगे। क्यों काफिर हो जाओगे? अरे तारीफ का तरीका यह है कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो हकीर चीज से नहीं की जाती बल्कि आला चीज से की जाती है। जब अल्लाह की तारीफ करो इस शान से करो कि अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। और अगर तारीफ का हक अदा करना है तो यह कहो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान पैदा किया कि जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाता है। तो यह है तारीफ का तरीका। अल्लाह को खालिक खिंजीर कहना यह कुफ्र है। बताओ ये हक है कि नहीं है? पैदा तो उसी ने किया, लेकिन कह नहीं सकते। इसी तरह हुजूर इंसान है, हुजूर इंसान है, शक नहीं है, लेकिन उनको कहते अपनी तरह नहीं है कि हमारी तरह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तारीफ में ये कहो ये तो वो हैं जो मेराज पर जाते हैं, ये तो वो हैं जो सूरज को पलटाते हैं। तो तारीफ में अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप ये कहें आपके मामू आ जाएं, आपके मामू आए, तो आप ये कहें ये देखो ये मेरे बाप का साला है, बोले ये बात गलत है? गलत है? बोलो गलत तो नहीं है, वो आपके बाप का साला ही तो है, इसमें कोई शक है? लेकिन इसमें अदब नहीं है। तो लोग कहेंगे 8 साल पढ़ करके इसने क्या घास काटा, बुखारी पढ़ा अभी तक के अदब नहीं आया। बोलो मामू बाप का साला है कि नहीं है? है, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? बेअदबी। बाअदब भांजा ये कहेगा ये मेरी अम्मी के भाई हैं, ये मेरी अम्मी मोहतरमा के भाई है, ये मेरे मामू जान है, ये मेरे मामा हैं, ये मेरी नानी के शहजादे हैं, ये मेरे नाना के लाडले हैं। देखो सारी बातें हक है। नाना का लाडला कहा तो लोगों ने कहा कितनी नुदरत है, नानी का चहीता कहा बोलने का अंदाज कितना अच्छा है, अम्मी जान के भाई है तो कहा कि इसके अंदर अदब का जौहर कूट कूट के भरा है, लेकिन हक ही कह दिया बाप का साला है। तो लोगों ने कहा 8 साल पढ़कर भी इसको कुछ नहीं आया। बताएं हक है कि नहीं है बाप का साला? लेकिन कह नहीं सकते इसलिए कि अदब के कुछ तकाजे होते हैं। यकीनन हमारा ईमान है मुस्तफा जाने रहमत इंसान है, लेकिन जैसे बाप का साला मामू को कहना ये अल्फाज का गलत इस्तेमाल और बेअदबी है, वैसे जब मुस्तफा प्यारे पर तकरीर हो तो ये न कहना हमारी तरह इंसान है, वरना फरिश्ते कहेंगे 8 साल पढ़ के कुछ आया नहीं। अगर कहना था तो ये कहता ये अल्लाह का हबीब है, ये दोनों आलम का तबीब है, ये कायनात का मालिक व मुख्तार है, ये कंकर को कलमा पढ़ाने वाला है, ये चांद के टुकड़े करने वाला है, ये सूरज को पलटाने वाला है, ये जाबिर के बच्चों को जिंदा करने वाला है, ये काबे को अजमत रफ्ता अता करने वाला है, ये
اپنی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا ہے، یہ حلیمہ کی خشک بکریوں میں دودھ کا جاری کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی ہے جسے فرشتے اللہ اکبر سلام کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی ہے درخت جس کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی ہے جسے کنکریاں کلمہ سناتی ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے پہاڑ جس کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب یوں کہو گے تو بلبل سدرا کہے گا او تیرا عقیدہ اور میرا عقیدہ تو ایک ہے، جہاں میں جاؤں گا وہی تو بھی جائے گا۔ ہر حق بات کہنے کی نہیں ہوتی، بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بولو امی باپ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی صاحب ترم کھائے کا میں بہت توحید پرست ہوں، وہ میرے ابا کی جورو ادھر آ، لوگ کہیں گے ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم حضور کو انسان نہیں مانتے۔ ارے انسان جو نہیں مانے گا رسول کو وہ کافر ہو جائے گا۔ ماں کو امی کہنے والے کے بارے میں یہ کہ یہ تو اپنے ابا کی بیوی نہیں جانتا اسے، یہ کون سی منطق ہے؟ ارے امی کہہ دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ ابا ہی کی بیوی ہے، جسے امی کہا مطلب ابا ہی کی بیوی ہے، الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جسے رسول کہا، نبی کہا، نبی ہوتا ہی انسان ہے، غیر انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتہ کبھی نبی نہیں ہوا، نبی کے لیے انسان ہونا ضروری۔ تو جب نبی کہہ دیا، اب یہ مطالبہ غلط ہے کہ انسان کے اوپر بھی تقریر کرو۔ جب نبی کہہ دیا تو نبی انسان ہی میں سے ہوگا، دوسری مخلوق سے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے امی کہہ دیا تو مطلب ابا ہی کی بیوی کو کہا نا امی، ابا ہی کی بیوی امی ہوتی ہے۔ تو جب کہہ دیا امی تو اب الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ابا کی بیوی ہے، امی کہہ دیا لوگ جان جائیں گے یہ اس کے ابا کی بیوی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ عقائد ہوتے ہیں، اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، دوسرے نے دعا کی اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا، کہ ایک لڑکی جس پر میں قابض ہو چکا تھا زنا کے لیے، بس اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے اسے چھوڑ دیا تیرے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر گناہ کرو اور دل میں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی دکھا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑ دو۔ وہ ایسی نیکی ہے کہ مصیبتیں ٹل جائے۔ اور زندگی میں ایسے موقع بار بار آتے ہیں، بسوں میں آئیں گے، ٹرینوں میں آئیں گے، پارکوں میں آئیں گے، گھر کی تنہائیوں میں آئیں گے، دوستوں کے سرکل میں آئیں گے۔ بس ایک تصور رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو، اللہ زندگی اور آخرت کی ہر مصیبت دور کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا بندہ بھی موجود تھا، جب چٹان کھسک گئی تو تیسرے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، بس آخری گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بہت دل کے کانوں سے سنیں۔ دنیا میں مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہے وہ نسخہ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، اس نے کہا کہ میں مزدوری نہیں لیتا، یہ رکھو اپنے پاس، کبھی آؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ ہم کتنے اچھے ہیں، کوئی اپنے پاس رکھ کر کے جائے نا کہ آؤں گا تو لے کے جاؤں گا، بیچارہ دوبارہ آئے گا تو بولیں گے کہ تم نے رکھا بھی تھا مجھے یاد ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو لینا یاد ہوتا ہے، دینا یاد نہیں ہوتا، اور جب سے یہ حالات ہوئے نا کہ دینا یاد نہیں تو تباہی مچی ہوئی۔ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، نیت ہی خراب ہے، چاہتے ہیں کہ سبھی کا ہڑپ کر جائیں، اور کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ بڑا مشہور مالیگاؤں کے اندر یہ جملہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ حالانکہ فرمایا گیا جو لین دین میں کلیئر ہے وہ آدمی سب سے اچھا ہے، ورنہ سفید کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کپڑے سفید پہن لیے، رومال سفید سر پہ ڈال لیا،
اور بیت المال کو حلق کے نیچے نگلتے ہی جا رہے سانپ کی طرح، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ حضور رحمت للعالمین کو دنیا صادق الوعد الامین کہتی تھی۔ ہجرت کی رات مکے کے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں تھی، اور جو لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے تھے، آقا نے فرمایا علی یہ جس کی امانت ہے صبح ان کو لوٹانا، پھر آ کر کے فلاں مقام پہ ہم سے ملنا۔ حضور نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی، جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے میدان بدر میں جب مکے کے کفار کا حضور سے سامنا ہوا تو وہ آدھی جنگ جوئی ہار چکے تھے، اس لیے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے محروم نہیں کیا۔ جب ہجرت کے لیے گئے تو اپنے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا کر کے فرمایا کہ جس کی امانتیں پہلے لوٹانا، پھر آ کر کے ملنا۔ اب تو امانتیں رہی کہاں گئی؟ رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس قوم کے قائدین بگڑتے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عوام غلطی کرے تو ان کی سزا عوام کو ملتی ہے، لیکن جب قائدین غلطی کرتے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم کو اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے آپ۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا قوم کی خدمت کا، قوم کے ساتھ یہ تو نہ کرتے آپ۔ جس پر قوم نے اعتماد کیا اس نے مذہب کو بھی بدنام کیا، کلمے کو بھی بدنام کیا، دین کو بھی بدنام کیا، سماج کو بھی بدنام کیا، سوسائٹی کو بھی بدنام کیا۔ مسلمانوں تمہاری پہچان ہے امانت، خائن نہ بنو، خیانت کر کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے نہ تمہیں ترقی مل سکتی۔ وہ کہتا ہے اللہ اس بندے سے میں نے کام لیا تو اس نے کہا میری مزدوری رکھیں، میں آ کر لے جاؤں۔ میں نے اس کی مزدوری رکھی، سوچا کہ کہیں خرچہ نہ ہو جائے، تو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگا دیا، اس کا استعمال کیا۔ جب اس کا استعمال میں نے کرنا شروع کیا، اس کا مقدر زوروں پر تھا، مال بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اتنا بڑا کہ اس کا مال مغلوب ہو گیا، اس کا مال غالب آ گیا۔ پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا کہ وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ توجہ آپ کی کیا انداز ہے، وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا جنگل بھرا ہوا ہے نا جانوروں سے، یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ایسا مذاق تو میرے ساتھ نہ کرے، میری تو بڑی چھوٹی سی مزدوری تھی۔ کہا مزدوری چھوٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسے لگا دیے تھے کاروبار میں، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے، وہ پورا مال ہانک کر لے گیا۔ اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ وہ چٹان مکمل کھسک گئی اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان تین نیکیوں میں سماج، معیشت، والدین سب سمیٹ لیا ہے۔ اگر اس ایک حدیث گار پہ عمل کر لو، گھر بھی سنور جائے گا، کاروبار بھی سنور جائے گا، اور معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ آج حال یہ ہے گھر میں بھی تباہی، سماج میں بھی تباہی، کاروبار میں بھی تباہی۔ سیٹ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک آئے گا تو وہ علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، میں حق رضا کے طور پہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ ارے نادان، وہ مزدور جو ہے، ہر مزدور فقیر نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ اس کو دی جاتی ہے جو فقیر ہو۔ اور فقیر کی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ کھا پی کر، آج کی تاریخ میں کھا پی کر اس کے پاس 40,000 کی رقم نہ بچتی ہو، سال میں 40,000 کی رقم اس کے پاس سلک نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بندہ فقیر ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو وہ فقیر ہے۔
اب اس کو زکات دے سکتے ہیں۔ بہت سے مزدور ایسے ہیں جو پلسر پہ گھومتے ہیں، جن کے ہاتھ میں 20-20 ہزار کا 30-30 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، آپ انہیں زکات دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی حق رضا بچ جائے۔ نیت ایک ایسی ہو گئی، تو نیت ایسی ہوئی تو مصیبتیں آنے لگی۔ لوگوں، اللہ کے لیے دل چھوٹا مت کرو، زکات دو، حقداروں کو دو، حقداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی زکات دیتا ہے وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ کے قلعے میں، صحیح طور پہ پوری ایمانداری کے ساتھ زکات دو۔ رمضان شریف آتے ہیں، سیٹ لوگ پلاٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے پٹی پڑا دی کہ پلاٹ پہ زکات نہیں ہے۔ ارے اس پلاٹ پہ زکات نہیں ہے، جو پلاٹ آپ نے رہنے کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے لیا ہو یا یوز کے لیے لیا ہو، اس پلاٹ پر تو زکات دینی ہے۔ جو انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے لیا ہے، جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے، یہ سارے ہیلے مت کرو۔ اللہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے اللہ تمہاری نیتوں کو صرف نہیں جانتا ہے، تم کیا نیت کرنے والے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسے سب پتا ہے کہ تم نے کیا زکات ناکوں کی طرح تم نے اس زکات کو سمجھ لیا کہ لیڈروں سے چھپا لیں گے تو بچ جائے گی۔ نہیں، یہ اللہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور میری مزدور بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جن لوگوں پہ زکات لینے کی اجازت نہیں ہے وہ زکات نہ لیا کریں، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھکمنگے ہو گئے، راڈو گھڑی پہن کر نکلتے ہیں، بائک پر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زکات دو، ہم زکات لیتے ہیں، ہم خاندانی فقیر ہے۔ خاندانی کوئی فقیر نہیں ہوتا، اللہ نے مال دیا ہے، ناشکری مت کرو، دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو، اللہ تمہیں اوپر رکھے گا۔ دینے کی نیت رکھو گے اللہ تمہیں دینے والا بنائے گا، اور مانگنے کی نیت رکھو گے تو زندگی بھر مانگتے رہو گے۔ مسلمان تو مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ شب برات آ رہی ہے، 2 تاریخ کو غالباً شب برات ہے، پوری رات عبادت کا اہتمام کریں۔ شب برات میں عبادت کا حکم ہے بھائیو، جاگنے کا حکم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں جاگنے کا حکم ہے، پھر وہ جو ہے وہ پوری رات ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گھگری کھا کے، پپڑ کھا کے، پلاؤ کھا کے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ رات جاگنے کے لیے صرف نہیں ہے، عبادت، جاگو تو عبادت کرو، ورنہ پھر سو جاؤ۔ ہنسی مذاق سے اچھا ہے، ہول اپار سے اچھا ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر پڑھنے کے لیے اٹھ جاؤ۔ اور اگر جگ سکتے ہو تو بہت مبارک ہے، کیونکہ اس رات تقدیر بیدار ہوتی ہے، جو جاگتے ہیں ان کی تقدیر جگتی ہے۔ تو شب برات میں سنی دعوت اسلامی رات میں 3 بجے سے لے کر فجر تک مرکز یا رسول اللہ پر ہر سال پروگرام کرتی ہے۔ مختلف مساجد میں ہوتا تھا، اس سال جامع مسجد یا رسول اللہ پر ہے۔